इस वक्त लंच ब्रेक था। स्कूल के बड़े से ग्राउंड में शोर गुल सा मचा था। काफी सारे स्टूडेंट्स कुछ गप्पियों में और खेलों में मसरूफ थे। कुछ ग्रुप की शक्ल में खेल रहे थे, तो कुछ की तरजीह ब्रेक में भी अपनी पढ़ाई थी। एक तरफ पड़ी लकड़ी की संगी बेंच पर वो मोबाइल फोन हाथ में लिए हुए थे, सर उस पर झुकाए कुछ देर बैठने में मसरूफ थी जहां एक वीडियो चल रही थी, जबकि उसके पास कुछ फासले पर बैठा हैरी टिश्यू में लिपटा बर्गर काफी रगबत से खाने में मगन था। वीडियो बिलाशुबह कल रात की थी। सैकड़ों के मजमे में बड़े से स्टेज पर वो माइक पकड़े परफॉर्म कर रहा था। चीखों और सीटियों से शायकीन महफिल ने माहौल को गरमाया हुआ था। उसका दोस्त डायरेक्ट भी उसके साथ था, जो गाने में उसका साथ देते हुए गिटार पर मुख्तलिफ धुन भी बजा रहा था। मोबाइल की स्क्रीन बंद करके वो उसकी जाने मुतवज्जे हुई। इस कामयाब कंसर्ट के बाद कि तुमने सेलिब्रेशन नहीं की? मैं वहाँ रुका ही नहीं। क्यों? वो जिस किस्म की सेलिब्रेशन करते हैं मैं वहाँ कंफर्टेबल नहीं करता, इसलिए साथ शरीक नहीं होता। हाँ, लेकिन डैश ऑफ वाइन तो तुम्हारे घर में भी डेली रूटीन का हिस्सा है ना? तुम्हें मालूम है मैं नहीं खाता। अपने लिए कुछ और बना लेता हूँ, पास्ता या सैंडविच। और पहली बार जब ड्रिंक की थी तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसका जायका मेरा मैदा कबूल नहीं कर पाया। मैंने फ़ौरन उल्टी कर दी थी। उसके बाद दोबारा उसे हाथ ही नहीं लगाया। आइसल का ख्याल उसके बारे में कुछ गलत नहीं था। वो वाकई में सिर्फ नाम का ही नॉन मुस्लिम था। कैसा लगा तुम्हें मेरा छोटा सा कॉन्सर्ट? कूल लग रहा हूं ना मैं? उसने इश्तियाक से पूछा। कूल से ज्यादा तो बदमाश लग रहे थे। आइजल का इशारा उसकी खुली गिरेबान वाली शर्ट पर था। बदमाश वो क्या होता है? मतलब अच्छे लग रहे थे। नहीं नहीं, उसका मतलब यकीनन कुछ और था। नफी में सर हिलाते उसने खफगी से उसे देखा। तुम हमेशा मेरे साथ यूं ही करती हो आइजल। उर्दू में जाने तुम क्या क्या बोलती रहती हो, और फिर मुझे उसके मतलब भी नहीं बताती। ओहो हैरी, छोड़ो इसको। ये बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? उससे टालते हुए दूसरी बात शुरू कर दी थी। उसके चेहरे पर दिलचस्पी थी तो हैरी के तासुरात भी ढीले पड़े। वो जो कहती थी वो मान लिया करता था। आई फील ग्रेट। मेरी सोच से भी बढ़कर रिस्पॉन्स मिला है। अब तुम देखना इस दुनिया पर कैसे राज करता हूं मैं। कॉलर खड़ी करते हुए उसने फखर से कहा, ये दुनिया तो चढ़ते सूरज की पुजारी है। जब तक जिंदा हो तब तक तुम्हारी परस्तिश करेगी। तुम्हारे मरने के बाद तो किसी को तुम्हारा नाम भी याद नहीं रहेगा। अभी तो मेरे कैरियर का ठीक से आगाज भी नहीं, और तुम मार दो अभी से मुझे। हाँ, लेकिन तुम्हारी डेथ एनिवर्सरी पर कुछ कैंडल जरूर रोशन कर देगी। उसकी मसनूई नाराजगी को खातिर मिलाए बगैर उसने अपनी बात जारी रखी। वो कुछ कहने ही लगा था जब 4-5 लड़कियों का एक ग्रुप वहां आया। हैरी, तुम्हारा कल वाला कॉन्सर्ट बहुत अमेजिंग था। इश्तियाक को पुरजोशी से कहते हुए वो अपने अपने फ़ोन ऑन किए। उसके साथ सेल्फीज लेने की ख्वाहिश थी, जबकि एक लड़की ने उसे मुखातिब किया। एक्सक्यूज मी मिस हिजाबी, टेक अ साइड प्लीज। वो शायद हैरी के साथ बैठने की तमन्ना आई थी। आइजल बिना कुछ कहे शानी उचकाती उठ खड़ी हुई। मुझे ऑटोग्राफ चाहिए तुम्हारा। उसके पास बैठते हुए अपना क्यूटिक से सजा नाजुक सा हाथ उसके सामने किया। वो मुस्कुराते हुए उन लड़कियों की जाने मुतवज्जे हुआ। उन्हें ऑटोग्राफ देने के साथ साथ सेल्फीज भी बनवा रहा था। शोहरत किससे बुरी लगती है? वो सर झटक कर ध्यान हटाने की नीयत से हाथ में पकड़े फोन को देखने लगी, जो हैरी का था। व्हाट्सएप पर उसके किसी दोस्त की जानिब से कोई वीडियो मौसूल होने का नोटिफिकेशन आया। आइजल का इरादा नहीं था, फिर भी उसकी उंगलियों ने स्क्रीन पर हरकत करते हुए उस वीडियो को खोल लिया, जो कल रात की पार्टी ही थी। किसी बार क्लब का मंजर था। मध्यम लाइट और तेज म्यूजिक वाले माहौल में शराब और शबाब की महफिल उरूज पर थी। अच्छे बुरे की तमीज का फर्क भुलाए उस नौजवान नस्ल से ताल्लुक रखने वाले ग्रुप ने अलग ही तूफानी बदतमीजी बर्पा किया हुआ था। चंद सेकंड उसे देखने के बाद आइजिल के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। वो झरझरी लेकर रह गई। सही कह रहा था हैरी, जिस किस्म का उसका मिजाज था उससे इस तरह की पार्टीज में जाकर वाकई में अनकंफर्टेबल रहना था। अपनी नई बनने वाली फैंस को भुगता कर वो उसके पास आया। खैरियत तो है? हैरी ने उसके गुलाबी हिजाब में लिपटे चेहरे की सुर्खी देखते हुए चौंक कर पूछा। तुम्हारा फोन। जवाब देने के बजाय उसका फोन आगे बढ़ाया। अंदाज हल्का सा घबराहट लिए हुए था। हैरी ने फोन ऑन कर किया तो वही वीडियो प्ले हो गई। आइजल ने होम स्क्रीन क्लियर नहीं की थी। वही सुर्खी अब हैरी के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। कोई बैद नहीं थी कि आइजल ने वो वीडियो न देखी हो। आंखें मीचते हुए उसने निचला लब दांतों तले दबाया। कहने के लिए कुछ अल्फाज नहीं बन पा रहे थे। मैं इस किस्म की पार्टीज में नहीं जाता। वो सिर्फ इसकी दोस्त थी, फिर भी वो शर्मिंदगी से उसे सफाई दे रहा था। मुझे मालूम है हैरी। आंखों में नरमी ली उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी शर्मिंदगी को कम करना चाहा। बेसख्ता गहरी सांस लेते हुए वो उसके पीछे चल पड़ा, जिसने क्लासरूम की जानिब कदम बढ़ा दिए थे। सारा दिन आसमान पर आराम फरमाने के बाद शाह आफ्ताब अब वहां से निकलने की तैयारी में था। ढलती शाम में ठंडी हवाओं के झोंके मूड पर काफी खुशगवार असर डाल रहे थे।
पार्क में अभी भी रौनक लगी थी, जिसे देखते हुए वो तीनों बाहर रोड पर चहलकदमी कर रहे थे। तुम्हारा मुस्तकबिल में एक कामयाब सिंगर बनने का इरादा है? अली ने हैरी से इस्तफसार किया। गुजरे दिनों में उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और अब तो वो आइजिल के बिना ही घंटों यहाँ वहाँ की बातें करते साथ में वक्त गुजारा करते थे। ऑफ कोर्स, लोग कहते हैं मेरी आवाज़ सहर अंगेज है। जब मैं गाना गाता हूँ तो सब शुरू में मुब्तला हो जाते हैं। बेशक, गुनाह में लज्जत है। खुद भी जहन्नुम में जाओगे, साथ में 1000 लोगों को भी अपने पीछे पीछे ले जाओगे। उसके फखर से कहने पर आइजिल ने सुलग कर जवाब दिया। आइजिल, अली ने उसे तंबीही नज़रों से देखा। आप खुद बताएं, क्या मैं गलत कह रही हूँ अली भाई? स्याह हुडी में, स्याह हिजाब में हुड सर पर गिराए वो सुबह से हैरी से उखड़ी उखड़ी सी थी। अभी भी नाराज़गी से ही उससे पेश आ रही थी। हाँ, लेकिन तुम्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए। तो किस तरह से कहना चाहिए? इसे नहीं मालूम म्यूजिक किस तरह से दुनिया और आखिरत में तबाही का सबब बनेगा, लेकिन हमें तो मालूम है ना, हम तो इसे बता सकते हैं। बेशक, जिसको नहीं मालूम उसे सही गाइड करना एक मुसलमान का काम है, उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि वो जहन्नुम में ही जाएगा। अल्लाह बेहतर जानता है, ये फैसला उसी पर छोड़ दो। इट्स ओके अली भाई, ये दिन में 4 बार मेरे जहन्नुम में जाने की पेशनगोई करती है। इसकी बात का असर लिए बिना हैरी ने शाने उचकाकर बेनियाजी से जवाब दिया। आइजिल की देखा देखी वो भी उसे अली भाई ही कहने लगा था। सॉरी कहो उसे, मैं नाराज़ हूँ इससे, बहुत ही बुरी बात है। एक शिकवा कना खफगी भरी निगाह उस पर डालकर वो वहाँ से वॉकआउट ही कर गई थी। इसकी बातों का बुरा मत मानना, वो कहने से पहले सोचा नहीं करती। अली ने उसकी तरफ से मौजूद करते हुए कहा, मुझे इसकी बातें बुरी नहीं लगती। एमी, जिस तरह वो मुझे दोज़ख से डराया करती है, कई बार मैं वाकई में डर जाता हूँ। हल्के फुल्के अंदाज में वो धीमा सा मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन ये नाराज़ किस बात पर है तुमसे? नेक्स्ट वीक मेरा कॉन्सर्ट है, जिसकी वजह से मैं फाइनल टेस्ट नहीं दे रहा स्कूल में, इसलिए नाराज़ है। सही, यकीनन तुम स्टडीज़ और कॉन्सर्ट वगैरह को एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे होगे। रात देर तक प्रैक्टिस करना पड़ती है, मैं ठीक से अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पाता। थकन उसके चेहरे पर रकम थी। वेल, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे, आमीन। अली की खुशदिली से दुआ देने पर जवाबन हैरी ने कहा तो वो पहले चौंका, फिर मुस्कुरा दिया। आइजिल की वजह से मेरी भी आदत बन गई है कुछ कलमात को अदा करने की, वो सादगी से कहते हुए तौजीह पेश कर रहा था। वैसे आज मैं फ्री हूँ, आपको शहर घुमाने ले जा सकता हूँ, उसने अचानक से याद आने पर पेशकश की। तुम्हारा शुक्रिया हैरी, लेकिन आज जुम्मा है, आज मुझे दर्स में जाना है, हम फिर किसी दिन साथ चलेंगे। वो सहूलत से माजूद करते हुए बोला। ओह यस, आज तो फ्राइडे है। आइजिल भी हर फ्राइडे को कहीं इस्लामिक दर्स में जाया करती है, लेकिन मैं घर पर बोर नहीं होना चाहता। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? अली ने कुछ हैरानगी से उसकी नीली आंखों को देखा, जहाँ सवालियापन था। स्याह कोट पहने, पेशानी पर बाल गिराए, जेबों में हाथ डाले वो महविज सवाल खड़ा था। उसकी पेशकश अली के लिए काबिल हैरत ही थी। क्या तुम कंफर्टेबल रहोगे वहाँ? मालूम नहीं, ये तो वहीं जाकर पता चलेगा, उसने शाने उचकाते हुए सादगी से कहा तो उसने सर हिला दिया। मस्जिद के बराबर में ही एक मुतवस्सित सा 2 कमरों पर मुश्तमिल इस्लामिक सेंटर बना था। एक कमरा ऑफिस और ज़्यादातर लाइब्रेरी के तौर पर इस्तेमाल होता था, जहां ऊंचे ऊंचे रैक्स और अलमारियों में इस्लाम से रिलेटेड काफ़ी सारी किताबें सजी थीं, जबकि उससे मुतसिल कमरे में कालीन बिछाकर फर्श नशिस्त का अहतमाम था। जब तक अली ने मगरिब की नमाज अदा की, वो वक्त गुजारी के लिए उसी सेंटर का जायजा लेता रहा। कुछ ही देर में वो कमरा काफ़ी लोगों से भरने लगा, जिनमें ज़्यादातर 3 पीस सूट में मलबूस थे, जो यकीनन अपने ऑफिस से सीधा वहीं आए थे। दियार गैर में इबादत से ज़्यादा ज़रिया मुआश मुसलमानों की जान हल्कान किए रखता है। ऐसे में जहाँ 5 वक्त की नमाज मुश्किल अदा की जा रही हो, वहीं इस्लाम से करीब होने और दुनिया के साथ साथ दीन को भी साथ लेकर चलने के लिए हर जुम्मे को वहाँ एक महफिल सजती थी। हफ्ते के सारे दिनों में वक्त निकालना इतना आसान नहीं हो पाता, इसीलिए जुम्मे के दिन को मुख्तस कर लिया गया था। जहाँ इस्लामी तारीख से मुतालिक बयान भी दिया जाता था, वहीं शरई मसलों और दीगर इस्लामी उमूर पर सैर हासिल गुफ्तगू भी की जाती थी। अली को इस दर्स में शिरकत करने का मौका जुनेद हाली की तवस्सुत से ही मिला था। पूरे हफ्ते वो भी अपनी पढ़ाई में काफ़ी मसरूफ़ रहा करता था, लेकिन हर जुम्मे को वहाँ आने के लिए वक्त निकाल ही लेता था। वो मुसलमानों की महफिल थी, जहाँ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक बयान और गुफ्तगू की जाती थी, जिसे सुनने और कहने वाले मुसलमान ही हुआ करते थे।
ایک خوشگوار سی حیرت میں مبتلا سب اس شخص کو کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے جو سب سے پہلی رو میں بیٹھا اشتیاق سے نظریں گھما گھما کر دیواروں پر آویزاں صحابہ کرام کے اقوال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ حاضرین محفل کو بھی دیکھ رہا تھا، جو ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہوئے گرم جوشی سے مل رہے تھے۔ اپنی شکل و حلیے سے وہ اس ماحول میں مسفٹ نظر آتا تھا۔ آج سے پہلے وہاں کسی نیلی آنکھوں اور سفید رنگت والے شخص کو نہیں دیکھا گیا تھا۔ آج نہ جانے کون سی برکتیں اور رحمتیں وہاں اتری ہوئی تھیں کہ پہلی بار تھا کہ اللہ کو ماننے والوں کے ساتھ ایک اہل کتابی بھی وہاں موجود تھا۔ آج کا درس پروفیسر شمس الرحمان دینے والے تھے، جو جامعہ سے منسلک ایک سینئر پروفیسر تھے۔ پینٹ شرٹ پہنے، سرمئی داڑھی اور سرمئی بالوں والے پروفیسر درمیانی عمر کے تھے، جو آنکھوں پر نازک سے فریم کا نظر کا چشمہ لگائے کافی جاذب نقوش کے حامل تھے۔ جب ان کی نظر پہلے ہیری پر پڑی تو پہلے چونکے، پھر مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ السلام علیکم۔ ہیری نے کچھ حیرانگی سے ان کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، پھر چھینتے ہوئے وعلیکم السلام کہہ کر ان سے ہاتھ ملا لیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ انہوں نے شفیق سے انداز میں پوچھا۔ ہیری نام ہے میرا۔ ان کے دوستانہ انداز میں اس نے اس بار اعتماد سے جواب دیا۔ ماشاء اللہ، آج جناب ہیری صاحب بھی ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہے۔ اللہ ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا کرے اور انہیں ہدایت کی نعمت سے نوازے، آمین۔ پورے حال کمرے سے آمین کی صدا ابھری تو نہ جانے کیوں سے کافی اچھا محسوس ہوا، جیسے پروفیسر نے کوئی پیاری سی دعا اسے دی ہو، جس پر حاضرین محفل نے صدقے دل سے آمین کہتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ بھی خواہش مند تھے کہ ہیری کے حق میں کی جانے والی دعا ضرور قبول ہو۔ ایک دم وہاں خاموشی چھا گئی۔ سب زیر لب درود پاک پڑھنے لگے۔ پھر کچھ ہی لمحوں بعد اس خاموشی کو پروفیسر صاحب کی شیریں آواز نے توڑا۔ کوئی گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور وہ ہے شرک۔ شرک کیا ہے؟ شرک اسے کہتے ہیں کہ جو جگہ آپ نے اللہ کو دی ہے وہ آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے، جو اہمیت اللہ کی ہے اتنا اہم آپ کسی اور کو نہیں رکھ سکتے، جو عبادت آپ اللہ کی کرتے ہیں اس عبادت کا حقدار کوئی دوسرا نہیں ہونا چاہیے، جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کسی اور سے نہیں مانگ سکتے، جو سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ اگر آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھ پر رحم کر، میری پریشانیوں کا حل نکال، مجھ پر رحم کر، مجھے فائدہ دے، میری جھولی خوشیوں سے بھر دے، یہی سب آپ اللہ کے علاوہ بھی کسی سے مانگ رہے ہیں تو آپ شرک کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ، آپ اس اللہ کی برابری پر لے آ رہے ہیں جبکہ اللہ واحد ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ کے جیسا نہیں۔ آپ اللہ کو پھر پہچان ہی نہیں پائے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کون ہے تو آپ کبھی اس کے در کے علاوہ کسی دوسرے کے در کی طرف جانے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، ایک طرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے دل مطمئن نہیں ہوتے، وہ اللہ پر یقین نہیں کر پاتے۔ زبان سے بے شک اللہ سے دعائیں مانگ لیتے ہیں لیکن ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خوف ضرور ہوتا ہے کہ نہ جانے میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں میں جو مانگ رہا ہوں وہ ملے گا یا نہیں، اور اگر ملے گا تو کیسے ملے گا۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا کام صرف یقین اور کامل یقین سے مجھ پر دعا مانگنا ہے، تم اپنا کام کرو اور پرسکون رہو، بے فکر ہو جاؤ، میں تمہارے سارے معاملات کو سنبھال لوں گا، ایسے راستوں سے تم تک مدد بھیجوں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، بس مجھ پر اندھا اعتماد رکھو، اور ہم سے وہی نہیں ہو پاتا۔ ایک دن سکون میں گزرتا ہے کہ ہاں اللہ میری دعا قبول کر لیں گے، دوسرا دن گزرتا ہے، تیسرا دن گزرتا ہے تو بندے کو بے چینی ہونے لگتی ہے، ابھی تک کچھ آثار نظر نہیں آ رہے، وسوسے ستانے لگتے ہیں، شاید دعا رد ہو گئی ہے، مایوسی بڑھتی ہے، پھر نا امیدی سی ہونے لگتی ہے، پھر اللہ سے شکوے گلے۔ ایک بات آپ میری یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف جانے کا جو راستہ ہے نا، بے شک کٹھن ہوتا ہے، بہت سی مشکلات بھی درپیش آتی ہیں، قدم قدم پر شیطانی وسوسے بھی ڈراتے ہیں، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ اور ہم ضرور تمہیں خوف اور فاقے میں مبتلا کر کے نیز جان و مال اور پھلوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ سورۃ البقرہ میں ہر انسان پر آزمائش آتی ہے، ہر بندے کو جانچا جاتا ہے کہ وہ میرے بلانے پر میری طرف آ رہا ہے، یہ پھر ساری نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود، سب جان لینے کے باوجود میری وحدانیت سے انکار کرتا ہے۔ اگر تو وہ ضد پر اڑ جاتا ہے کہ میں نے جانا ہی شیطان کے راستے پر ہے، میں نے اسی راہ کا انتخاب کیا ہے، تو پھر اللہ اسے ہمیشہ کے لیے گمراہ کر دیتے ہیں۔ لیکن جو توبہ کرتے ہیں، سنبھل جاتے ہیں، اللہ کی راہ کی طرف چل پڑتے ہیں، اپنی آزمائش کو قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ جس حال میں رکھیں ہم راضی ہیں، آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیں، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجیے، اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر اس کام میں بھلائی مت تلاش کریں جس کی بنیادی شر سے ہوئی ہے۔ اللہ نے جسے حرام لکھ دیا وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ یہ جو وہ نگاہ ہوتی ہے نا، سارا کام یہی خراب کرتی ہے۔
جب یہ قابو میں نہیں رہتی تبھی شر جنم لیتا ہے۔ آنکھ جو دکھتی ہے وہ خیال بنتا ہے۔ نگاہوں کو پاک رکھو تاکہ خیالات پاکیزہ رہیں۔ روح کی غذا کیا ہوتی ہے؟ وہ جو دیکھو گے، جو سنو گے، جو اپنے ذہن و دل میں ڈالو گے، وہی تمہارے خیالات بنیں گے۔ اپنے خیالات کو اپنے اندر جنم مت لینے دو جو تمہارے دل کو مردہ کر دے۔ مردہ دل کس کا ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی، اور جہاں اللہ کی یاد نہ ہو، اس کا ذکر نہ ہو، وہاں صرف بے برکتی اور نحوست ہوتی ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ نفرت کس سے ہے؟ نعوذ باللہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اسے قرآن نہیں پسند، اسے نہیں برداشت ہوتا کہ کوئی اللہ کی عبادت کرے، اس کا ذکر کرے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے شیطان اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ اسے اتنا ناگوار لگتا ہے اللہ کا کلام، اور وہ یہی کرتا ہے، لوگوں کو روکتا ہے، منع کرتا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت مت کرو، اس کا کلام مت پڑھو، اس میں کچھ نہیں رکھا۔ مر تو تم نے ویسے ہی جانا ہے، تو زندگی کو انجوائے کر کے مرو، اپنے خواہشات سے منہ مت موڑو۔ گانے سننا کوئی حرام تھوڑی ہے، صرف تھوڑا سا گناہ ہی تو ملتا ہے، اور گناہ کا کیا ہے، وہ تو اللہ معاف کر ہی دے گا۔ شاباش، تم جیو اپنی زندگی۔ شیطان کو اللہ نے انسان کا کھلا دشمن کہا ہے، لیکن ہم اس چیز کو سنجیدہ ہی نہیں لیتے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا وہ کس طرح چپکے سے آخر ہماری زندگی میں زہر گھول جاتا ہے۔ وہ تو اس طاق میں رہتا ہے کہ کسی طرح بندے کو اس کے رب سے دور کر دے۔ یہی تو وعدہ کیا تھا اس نے اللہ سے کہ جب تک حشر کا وقت نہیں آتا تب تک مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، اور وہ کر رہا ہے اور وہ کرتا رہے گا۔ انسان اتنا کم فہم، اتنا ناسمجھ اور اتنا بے وقوف نہیں ہے جتنا وہ بنتا ہے۔ سارے گناہ برے کام کر کے شیطان کو مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ مجھ سے یہ کام اس مردود نے کروایا، میں نہیں چاہتا تھا لیکن اس نے مجھے مجبور کیا۔ اور تمہیں معلوم ہے قیامت کے دن جب بندہ یہی بات کرے گا تو شیطان آ کر کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جو تو نے جو کیا وہ تو نے خود کیا، میں نے تو صرف مشورہ دیا تھا کہ یہ کام کرو، میں نے ہاتھ پکڑ کر کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، تم نے میرا مشورہ کیوں مانگا؟ تم انکار بھی کر سکتے تھے، تم میرے مشورے کو رد بھی کر سکتے تھے کہ نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ میرے اللہ نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے، منع کیا ہے یہ کام کرنا۔ تم نے اپنی مرضی اور منشا سے کیا جو بھی کیا، لہٰذا میرے اوپر اپنا جرم مت دھرو۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم کیا عذر پیش کریں گے اللہ کے آگے؟ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ جب لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں کہ ان کو سنو، اللہ پر ایمان لاؤ، شیطان کے راستے پر مت چلو، اس کی منزل تو جہنم ہے، تم اللہ کے راستے پر چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو۔ لیکن کچھ لوگ تکبر میں آ جاتے تھے، وہ جھٹلاتے تھے، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے کہ یہ کتاب اللہ نے بھیجی ہے۔ ہم کیوں مانیں اس کی تعلیمات؟ ہم تم وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا۔ اور پھر معلوم ہے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کا نام نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں۔ مؤذن اذان دے رہا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، بھلائی کے راستے پر آؤ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، ٹی وی کی آواز کو کم کر دیں گے لیکن آف نہیں کریں گے، سماعتیں اذان کی جانب ہیں لیکن نظر اور دماغ اسکرین میں لگا ہے، دل اس انتظار میں ہے کہ کب یہ اذان ختم ہو اور آواز بڑھا کر اپنا پروگرام کو دیکھوں۔ کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ دن میں 5 بار کہتا ہے آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، میں ہی تمہارا رب ہوں، میرے علاوہ تمہیں کون نوازے گا؟ لیکن ہمارا دل اس قدر مردہ اور اس قدر سیاہ ہو چکا ہے کہ کبھی نماز پڑھ بھی لیں تو نہ ذہن حاضر ہوتا ہے اور نہ دل۔ نماز میں بھی یہی خیال آ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے ادا کروں اور اپنے کاموں کو مکمل کروں۔ کیا ہم صرف دنیاوی کاموں کو نپٹانے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں؟ سارے کام ایک طرف، نماز کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، صرف 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہم سے، بمشکل 1 گھنٹہ لگتا ہے ساری نمازوں میں۔ قرآن پڑھنے بیٹھیں تو سمجھ کچھ آ نہیں رہی ہوتی اور بس پڑھے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا ترجمہ تو پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو، سمجھو تو صحیح اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن نہیں، ہم کیوں سمجھیں، ہم کیوں مانیں؟ پڑھ لیا بس فرض ادا ہو گیا، ہماری شفاعت تو ویسے بھی ہو جانی ہے، آخر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، وہ کروا دیں گے ہماری شفاعت۔ وہ ساری رات ہمارے پیارے نبی اللہ کو یاد کر کے ان کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ 5 نمازیں پڑھنا اتنا بھاری لگتا ہے۔ کیوں لگتا ہے بھاری؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ رب ہے کیا، اللہ کے بارے میں جانتے ہی کچھ نہیں ہے، اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، بس آنکھیں بند کر کے شیطان کے راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی ماں سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی، تو پھر اپنے رب کو کیوں بھلا بیٹھے ہو؟ اس سے کیوں منہ موڑتے ہو؟ کیا ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جاؤ گے؟ کبھی پلٹ کے اس کے پاس نہیں جاؤ گے؟ یہ دنیا تو ایک دھوکہ ہے، ایک پل میں مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے گی۔ جب اللہ اپنے سامنے حاضر کرے گا اور پوچھے گا کہ بتا میرے بندے، دنیا میں بھیجا تھا میں نے تجھے، کیا کر کے آئے ہو وہاں پہ؟ کیا جواب دیں گے ہم خالق کو؟
کہ کچھ نہیں کیا ہم نے، گناہ پر گناہ کرتے رہے، موویز دیکھنے میں مگن رہے، بڑے بڑے سنگرز کے گانے سنتے رہے، کیا یہ جواب دیں گے؟ کافر کہتے ہیں اللہ دکھائی نہیں دیتا، ہم کیوں مانے کہ یہ کائنات اس نے بنائی ہے؟ تمہیں نہیں دکھائی دیتا کیونکہ تمہارے پاس دیکھنے والی آنکھ ہی نہیں ہے، ہم سے پوچھو۔ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ ذرے ذرے میں اس کی ذات پوشیدہ ہے، وہی تو ہے جو 24 گھنٹے تمہاری جانب متوجہ رہتا ہے، تمہیں دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ جب اس سے مانگتے ہو تو وہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے۔ وہ تمہاری ایک پکار پر لبیک کہتا ہے، پھر تم اس کے پکارنے پر اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ جس نے بنایا ہے اسی سے منہ موڑو گے تو آخرت میں پھر کس سے فریاد کرو گے؟ ہال کمرے میں ایک گہرا سکوت طاری تھا، صرف پروفیسر صاحب کی نرم سی آواز وہاں گونج رہی تھی، ٹھہر ٹھہر کر جب سے بولتے ہوئے وہ سب پر نگاہ ڈال رہے تھے جو خاموشی سے انہیں سن رہے تھے۔ اسلامک سینٹر اس وقت خالی اور خاموش سا تھا۔ ہفتہ وار ہونے والے درس میں ابھی کچھ وقت تھا، وہ مقررہ وقت سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ پہلی دفعہ وہاں وہ علی کے ساتھ آیا اور دوسری دفعہ وہ اسے بنا بتائے اکیلے آیا تھا۔ وجہ اس کے دل کی بے چینی اور گھبراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا اس کا حل اسے پروفیسر صاحب سے ہی ملے گا۔ اس نے اپنی کیفیت کسی اور سے شیئر کرنے کے بجائے انہی کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ وہی اسے موضوع لگے تھے۔ اس کے دل میں پہلا خیال انہی کا آیا تھا۔ وہ جب وہاں پہنچے تو سینٹر میں وہ اکیلے تھے، فرشی نشست سنبھالے دو زانو بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ جوتے ایک طرف اتار کر اندر داخل ہوا تو انہیں تلاوت میں محو دیکھ کر بنا سلام کیے ایک طرف خاموشی سے انہی کی طرح دو زانو بیٹھ گیا۔ پروفیسر شمس نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ وہ سر جھکائے پلکیں گرائے انہیں سن رہا تھا۔ وہ دھیمی آواز اور پرسوز سی آواز میں اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے۔ ہیری کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ان کی آواز اور لہجے میں ایسا سکون تھا جو اس سے اپنے حصار میں لے کر آہستہ آہستہ اس کی بے سکونی کو قرار میں بدل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے تلاوت ختم کر کے قرآن پاک کو بند کر کے چوم کر اونچی ریک میں رکھا تو وہ ان کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے انہیں سلام کر گیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو ہیری؟ انہوں نے اپنے ازلی خوبصورت سے لہجے میں استفسار کیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے اخلاقیات نبھاتے ہوئے پوچھا۔ شکر ہے میرے مالک کا، آپ سنائیے، آج آپ وقت سے پہلے تشریف لے آئے۔ وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ تھا، جو کچھ ہچکچاہٹ کا شکار لگ رہا تھا، کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں، لوگ کہتے ہیں میری آواز میں سحر ہے، میں گانے بہت اچھے گاتا ہوں۔ کچھ دن بعد میرا کانسرٹ ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، آپ اجازت دیں تو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کہیے، میں سن رہا ہوں۔ کچھ دیر کے لیے وہاں ایک خاموشی نے بسیرا کر لیا تھا۔ اتنی دیر میں ہیری نے الفاظوں کی ترتیب شروع کر دی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے ہے، ان کے لیے بھی ہے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے لیے بھی ہے جو ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ ایسا ہی کہا تھا نا آپ نے؟ بے شک یہی حقیقت ہے۔ تو قرآن میں اللہ جو پیغام دے رہے ہیں وہ کیا ہر انسان کے لیے ہے، اس کے لیے بھی جو مسلمان نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ توجہ سے اس کی بات سنتے ہوئے پروفیسر نے آنکھوں پر لگا نظر کا چشمہ اتار کر ایک سائڈ پر رکھا۔ آپ کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے ہیری؟ آپ مجھے تفصیل بتائیں گے؟ ان کے سوال پر اس کے چہرے کے تاثرات پل میں بدلے تھے۔ زندگی میں اپنے ساتھ ہوئے وہ پراسرار سے واقعات اس نے ہمیشہ خود تک محدود ہی رکھے تھے، کبھی کسی سے ان کا ذکر نہیں کیا تھا کہ کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ میں کرسچن ہوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں۔ میرے نیبرز میں ایک مسلم فیملی رہتی ہے، مسٹر جنید اور ان کی بیٹی۔ بچپن سے میری اس لڑکی کے ساتھ بہت دوستی ہے اور عمر کے اس حصے میں پہنچنے کے بعد بھی ہماری دوستی ویسے ہی ہے۔ اس لڑکی کا رجحان اسلام کی طرف بہت زیادہ ہے۔ بیشتر اسلامک کتابیں میں نے اس کے اصرار کرنے کے بعد ہی پڑھی تھیں، جس کی وجہ سے مجھے اسلامک ہسٹری میں کافی دلچسپی پیدا ہوئی۔ اگر کہا جائے کہ مجھے اسلام کی طرف لانے میں آئزل کا ہی ہاتھ ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ صرف اس کی وجہ سے مجھے وہ سب کچھ معلوم ہوا جو شاید میں اپنی مرضی سے کبھی نہ پڑھ سکتا۔ میں نے عرب کی تاریخ، ترکوں کا عروج و زوال، اسلام کا بول بالا سب کچھ پڑھا ہے۔ ان موضوعات پر ہم کافی دیر گفتگو بھی کیا کرتے تھے۔ کئی دفعہ وہ مجھے قرآن کی آیت بھی سنایا کرتی تھی، کبھی کسی واقعے کو لے کر، کبھی کسی وجہ سے۔ میرے دل میں یوں ہی ایک خیال سا آیا کہ آئزل مجھے اتنی اسلامی کتابیں پڑھنے کو دیتی ہے، لیکن اس نے کبھی مجھے قرآن پڑھنے کے لیے نہیں کہا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک افسوس سا آیا تھا۔ اس دن میں نے خود ہی اس سے کہہ دیا کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحے میری شکل دیکھتی رہی، پھر نفی میں سر ہلا کر یہ کہنے لگی، یہ ممکن نہیں ہے ہیری، تم ابھی مسلمان نہیں ہو، تمہیں وضو کرنا بھی نہیں آتا، تم اسے چھو بھی نہیں سکتے۔ اس نے جس طرح مجھے انکار کیا تھا، ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ آئزل کی کوئی بات میرے دل میں برچھی کی طرح چبھی تھی۔ میں خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے دوبارہ اس سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، لیکن دل میں ایک ارادہ کر لیا تھا کہ اسے ایک بار پڑھ کے ہی رہوں گا۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔
میں اس کتاب کی جانب اتنا راغب کیوں ہو رہا ہوں؟ شاید یہ اس لیے تھا کہ اسلام کی اتنی زبردست ہسٹری پڑھنے کے بعد میرا دل اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ قرآن میں ایسا کیا ہے۔ صرف ایک کتاب ہی تو ہے، لیکن قریباً 2 مہینے پہلے میں لائبریری گیا تھا۔ اسائنمنٹ بنانے کے لیے کچھ نوٹس چاہیے تھے، جن کے لیے میں وہاں اپنی مطلوبہ کتاب ڈھونڈ رہا تھا۔ بے اختیاری میں میری نظر ریک پر رکھے قرآن پاک پر پڑی تھی۔ میں نے غور نہیں کیا تھا کہ میں اسلامک سیشن میں کھڑا ہوں۔ اس وقت میرا اسے اٹھانے اور پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں اسے اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ زرد رنگ کی جلد والی وہ کتاب میرے ہاتھ میں تھی۔ وہاں موجود ہر کتاب پر اس کا ٹائٹل اور اس کتاب کو لکھنے والے یعنی رائٹر کا نام موجود تھا۔ جو کتاب میرے ہاتھ میں تھی وہ وہاں موجود ان ہزاروں کتابوں میں واحد تھی جس پر لکھنے والے کا نام موجود نہیں تھا۔ بائبل جو میں بچپن سے پڑھتا آ رہا تھا اس پر بھی کوئی نام موجود نہیں ہوتا تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے جسے ان کے خدا نے آسمان سے نازل کیا تھا، ویسے ہی جیسے پچھلی کتابیں اتاری تھیں۔ میں اسے ہاتھ میں لیے کشمکش میں کھڑا تھا کہ مجھے اسے پڑھنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ آئزل نے مجھے اسے چھونے سے بھی منع کر رکھا تھا۔ اور وہ وقت ایسا تھا جب میں باضابطہ پہلی بار قرآن پڑھنے لگا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا جب کسی نے میرے پاس آ کر میرے ہاتھ سے نرمی سے اسے واپس لے لیا۔ میں نے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھنے کے بعد سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ مجھ سے عمر میں کچھ سال بڑا تھا، شاید 3 یا 4 سال۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ معاف کرنا میرے دوست، لیکن اسے تم وضو کے بغیر نہیں پکڑ سکتے۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے آئزل والی بات دہرائی۔ میں نے تو سنا تھا کہ کتابیں اپنے پڑھنے والوں کو خود تلاشتی ہیں۔ کیا میں اس قابل نہیں تھا کہ میں قرآن پڑھتا؟ نہ جانے کیوں مجھے میرا دل بھاری سا محسوس ہوا۔ تبھی اس ریک میں سے ایک سیاہ جلد والی کتاب نکال کر میری جانب بڑھائی۔ یہ صرف انگلش ٹرانسلیشن ہے، اس سے تم پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر پہلے وضو کر لیتے تو بہتر ہوتا۔ اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت قیمتی چیز مجھ سے چھین کر دوبارہ لوٹا دی گئی ہو۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کتاب کے لیے اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہوں جو میرے مذہب کی نہیں ہے۔ تھینک یو، میں نے اس کی بات پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ مجھے اس چیز کی سرشاری ہو رہی تھی کہ میں وہ کتاب پڑھنے والا ہوں۔ میں ایک جانب کونے میں پڑی ہوئی میز کے پاس آ گیا جو کافی بڑی تھی، جس کے گرد بیک وقت 12 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، لیکن میں وہاں اکیلا بیٹھا تھا اور قرآن کی انگلش ٹرانسلیشن میرے سامنے پڑی تھی۔ میرا دل اس وقت عجیب سے جذبات کا شکار تھا۔ میں نے گہری سانس بھر کر اسے اپنے ہاتھ میں لے کر درمیان سے کھولا۔ میں نے پہلی بار جب قرآن کو دیکھا تو ایک آیت پر میری نظر ٹھہر گئی تھی، یا میں یوں کہوں کہ قرآن سے میرا تعارف اس ایک آیت کے ذریعے ہوا تھا۔ ہم نے 6 دن میں یہ زمین اور آسمان بنائے ہیں اور ہمیں کوئی تکان نہیں ہوئی۔ اور اس آیت کے علاوہ میں نے اور کچھ نہیں پڑھا۔ میری نظریں بس اسی پر ٹکی تھیں۔ میرے لب خاموش تھے، لیکن میرا دل بار بار اسے پڑھا جا رہا تھا۔ کیا مطلب تھا اس آیت کا؟ مجھے اس کا مفہوم بالکل بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں نے چاہا کہ صفحہ پلٹ کر کچھ اور پڑھنا شروع کر دوں، لیکن میری نظریں اور دماغ اس پر سے ہٹنے سے جیسے انکاری ہو گئے تھے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اسی میز کے گرد کچھ کرسیاں چھوڑ کر وہی لڑکا بیٹھا تھا۔ اس نے ہائی نیک پر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ اپنے چہرے کے نقوش سے مصری لگتا تھا اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہی تھا۔ نہ جانے کیوں میں اسے مخاطب کر بیٹھا۔ وہ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ میری آواز دینے پر میری جانب متوجہ ہوا۔ میری مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے جھجکتے ہوئے اس کے سامنے اپنا مادہ رکھا تو وہ اپنی کتاب بند کر کے میز پر رکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے سامنے والی چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرا نام ہیری ہے، میں نے آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ میں نے اخلاقیات کے بارے میں سوچتے ہوئے اس سے مدد لینے سے پہلے تعارف کروانا ضروری سمجھا۔ میرا نام مستور ہے اور میں مصر سے ہوں۔ جواباً اس سے بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے اس کے سامنے کتاب رکھتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تمہیں اس آیت سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ وہ تو اللہ رب العالمین ہے۔ وہ کوئی بھی کام کرے انہیں تکان کا احساس کیوں ہوگا؟ وہ چاہے تو کائنات کو ایک اشارے پر الٹا دے۔ میں استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جس کی نظریں اس آیت پر تھیں۔ انجیل اور تورات 2 مختلف کتابیں ہیں۔ تورات کا نزول پہلے ہوئے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اس لیے انجیل میں تورات کے بھی کچھ حصے شامل ہیں۔ اس کے سب سے پہلے حصے سفر التقویم میں ایک آیت ہے، اللہ نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے اور 7ویں دن آرام کیا۔ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور 7ویں دن آرام کیا۔ کتاب مقدس میں تورات کے سفر التقویم کے الفاظ ہیں، یعنی 7ویں دن آرام کیا۔ یہ تورات کے الفاظ ہیں جو انسانوں نے اپنے فائدے اور آسانی کے لیے شامل کیے۔ وہ بول رہا تھا اور میں ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ قرآن سے پہلے جتنے بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ سب بھی اللہ ہی کی طرف سے تھیں، لیکن ان میں اس قدر ملاوٹ ہو چکی ہے کہ سچائی کو جھوٹ سے الگ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ قرآن صرف ایک ہے جس کی جیسی کوئی اور کتاب نہیں، لیکن تورات کئی ساری ہیں جن میں الگ الگ طرح کی کئی باتیں ہیں۔ وہ پہلے صرف اللہ کے الفاظ تھے، لیکن بعد میں انسانوں نے اپنی طرف سے اس میں کئی ایسی باتیں شامل کر دیں جن میں کوئی صداقت نہیں ہے۔
اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی حقیقت بھی بیان کرتی ہے۔ 586 قبل مسیح میں جب بخت نصر نے کافی پاورفل فورس کے ساتھ یروشلم پر اٹیک کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا تھا اور سارے یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا تھا، تب کچھ عرصے بعد وہ سارے یہودی پھر سے آزاد ہوئے تھے، اور تب تقریباً 120 مفسرین اور بڑے بڑے یہودی عالموں نے اپنی اپنی یادداشتوں کی مدد سے تورات کو پھر سے لکھا تھا، جن میں کچھ باتیں ٹھیک ہیں اور کچھ باتیں محض من گھڑت۔ لیکن اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے، یہاں تک تو رائٹ ٹھیک ہے، لیکن آگے اللہ نے فرمایا ہمیں کوئی تھکان نہیں ہوئی، اور اللہ کو تھکان ہوگی بھی کیوں؟ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ چاہے تو ایسے کئی زمین اور آسمان بنا دے۔ وہ نرم لہجے میں مجھے سمجھا رہا تھا۔ میں یک ٹک اس کتاب کو دیکھے جا رہا تھا جس کی فقط ایک ہی آیت مجھے حیران کر گئی تھی۔ میں نے وہ کتاب بند کر کے دوبارہ واپس ریک میں رکھ دی۔ میں نے اسے کبھی نہ پڑھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے گھبراہٹ زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ شخص مسکرا رہا تھا۔ مجھے اس کا مسکرانا عجیب لگا، جیسے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ کتاب لینے واپس ضرور آؤں گا، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آئندہ اس کتاب کو میں ہاتھ میں بھی نہیں لوں گا۔ کیا ہوا؟ تو تم تو کافی ایکسائٹڈ تھے اسے پڑھنے کے لیے۔ وہ پیچھے کو ٹیک لگائے سینے پر بازو باندھے مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور میں اپنی پیشانی پر آئے پسینے کو صاف کر رہا تھا۔ شاید میرا اسے نہ پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہے، میں سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور بنا اسے دیکھے لائبریری سے باہر چلا گیا۔ میں نے اپنے اس واقعے کو ذہن سے جھٹکنے کی ہر ممکن کوشش کی، ہر طرح سے اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کر کے دیکھ لیا، لیکن میرا ذہن جیسے اس پر اٹک گیا تھا۔ میں نے اس کا ذکر آئزل سے بھی نہیں کیا تھا۔ سارا وقت میرے ذہن میں مستور کی باتیں گردش کرتی رہتی تھیں۔ رات دن میرے ذہن پر بس وہی کتاب چھائی رہی جسے میں نے درمیان سے کھول کر صرف ایک آیت پڑھی تھی، جو میری عقل کو دنگ کر گئی تھی۔ مجھے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی ایک کشش ہے جو مجھے اس کتاب کی طرف کھینچے جا رہی ہے۔ اگر میں نے اس کتاب کی جانب قدم بڑھائے تو واپسی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس پر دھیان ہٹانے کے لیے کچھ اور پڑھنا چاہیے۔ یہی ارادہ کر کے میں پھر سے لائبریری گیا۔ میں سائنس فکشنز پڑھنا چاہتا تھا۔ میں اسی سیکشن کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں پہلے سے کچھ لڑکے کھڑے کتابیں دیکھ رہے تھے۔ میں بھی ریک کے سامنے کھڑا کتابیں نکال کر دیکھنے لگا۔ ایک مشہور مصنف کی سائنس فکشن بک کا میں نے انتخاب کیا، تبھی اس گروپ کا ایک لڑکا میرے پاس آیا۔ اس نے فون کان سے لگا رکھا تھا۔ اس نے عجلت میں ایک کتاب زبردستی مجھے تھما دی اور کہا، مجھے ایمرجنسی میں یہاں سے جانا پڑا ہے، تم پلیز یہ کتاب واپس اس کے سیکشن میں رکھ دینا۔ وہ بنا کوئی بات کیے تیزی سے نکل گیا۔ میں نے سوچا کہ رکھ دیتا ہوں کتاب واپس، لیکن جیسے ہی اس کے سارے وقت پر نظر پڑی میں سن رہ گیا۔ میرے ایک ہاتھ میں سائنس فکشن بک تھی تو دوسرے ہاتھ میں وہی انگلش ٹرانسلیشن جو میں پہلے وہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ میرا ذہن جیسے بلینک ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں اسے پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا۔ وہ کتاب میرے ذہن پر اثر انداز ہو رہی تھی اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں سوچا اسے واپس ریک میں رکھ دوں، لیکن جب میں واپس میز کے گرد اپنی جگہ آ کر بیٹھا تو میرے ہاتھ میں انگلش ٹرانسلیشن ہی تھی۔ میں چاہ کر بھی اسے واپس نہیں رکھ پایا۔ کیسے ہو ہیری؟ میں اپنے آپ میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے سامنے بیٹھے شخص پر غور ہی نہیں کیا۔ اس کی آواز پر میں بری طرح چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ اسی طرح نرم مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا جیسے اس دن ملا تھا۔ پریشان لگ رہے ہو کچھ؟ میں اسے پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن یہ بار بار میرے سامنے آ رہی ہے۔ کتابیں اپنے پڑھنے والوں کو خود تلاشتی ہیں، اس نے بھی تمہیں تلاش لیا ہے۔ نہ جانے کیوں، لیکن مجھے مستور کی باتیں دم بخود کر دیا کرتی تھیں۔ قرآن نے مجھے تلاشا ہے؟ قرآن اللہ اور اس کے بندے کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ اگر تمہارا دل قرآن کی طرف مائل ہو رہا ہے تو تمہیں جان لینا چاہیے تمہارے دل کو بنانے والا خالق تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے، وہ تم پر اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے، اور یہ رحمت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی ہے۔ یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ اس میں تمہاری ہر الجھن کا حل مل جائے گا۔ تمہیں اسے پڑھ لینا چاہیے۔ یہ باقی کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ کتاب میرے ذہن کو اپنے کنٹرول میں کر رہی ہے۔ یہ کتاب اول ہے، یہ عام کتابوں کی طرح ہو بھی نہیں سکتی۔ میں لب بھینچے نظریں جھکائے اپنے دوتوں کو دیکھتا رہا۔ دل و دماغ میں جیسے جنگ چھڑی تھی، اور بالآخر چند لمحوں بعد میں فیصلے پر پہنچ گیا۔ دماغ کو پسے پوش ڈالے اپنے دل کی آواز کو سنتے ہوئے واپس بیٹھ گیا اور طویل سانس بھر کے مستور کو دیکھا۔ آپ کا میرے پاس آنا اور اس کی جانب راغب کرنا یقیناً بے مقصد نہیں ہے۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کون ہیں؟ میری سنجیدہ سے سوال پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ میں تمہیں اپنے نام اور ملک کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ مزید تسلی کے لیے یہ بتا دیتا ہوں کہ میں حافظ قرآن ہوں اور ان لوگوں کی مدد کرنے کا کام کرتا ہوں جو قرآن سے جڑنا چاہتے ہیں، اور میں یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں اور میری ہی مدد کرنے کا فیصلہ کیوں کیا آپ نے؟ میں اپنی مرضی سے کسی کو نہیں چنتا۔ اگر میں تم تک آیا ہوں تو اس میں اللہ ہی کی مرضی شامل تھی۔ یہ 2 مہینے میری زندگی کے سب سے افضل مہینے تھے۔
انہوں نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا. میرے سوچنے سمجھنے اور میری نظریات میں ایک بہت بڑا چینج آیا تھا. بے شک اس عرصے میں نے قرآن کے بہت تھوڑے سے حصے کو اسٹڈی کیا تھا، لیکن اس تھوڑے سے حصے میں بھی اتنی طاقت تھی کہ اس نے میری ذات کو بدل کر رکھ دیا تھا. مستور نے مجھے کچھ تفاسیر کی کتابیں بھی پڑھنے کے لیے دی تھیں. چند دن پہلے میری اس سے آخری ملاقات ہوئی تھی، تب اس نے وہ مجھے دی تھیں. میرے اسکول میں منتھلی ٹیسٹ شروع ہو چکے تھے، مجھے ساتھ میں ان کی تیاری بھی کرنی تھی، جس کی وجہ سے میں لائبریری کی کتابیں اتنے وقت تک اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا. میں نے سوچا کہ کتابیں ابھی واپس کر دیتا ہوں. ان 2 مہینوں کے دوران ہم ہمیشہ لائبریری میں ہی ملا کرتے تھے، اس کے علاوہ ہم کسی اور جگہ نہیں ملے تھے. ہم دونوں کے پاس ایک دوسرے کے فون نمبرز بھی نہیں تھے. اتفاق بھی ایسا ہوتا تھا کہ جس دن میں لائبریری جانے کا قصد کرتا وہ وہاں پہلے سے موجود ہوتا. کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس پوری لائبریری میں میرے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہوتا تھا. صرف لائبریرین ہوتا تھا جو دور دور سے ہمیں دیکھتا رہتا تھا. میں جب کتابیں لے کر لائبریری پہنچا تو وہاں صرف چند ایک ہی لوگ تھے. وہ جگہ خالی تھی جہاں عموماً میرے آنے سے پہلے مستور بیٹھا ہوا ہوتا تھا. مجھے دل میں افسوس ہوا. ٹیسٹ کی وجہ سے میں کچھ دنوں کے لیے بہت مصروف ہونے والا تھا. شاید آنے والے دنوں میں میرا لائبریری بھی نہ آنا ہوتا. میں یہی سوچ کر آیا تھا کہ مستور سے مل لوں گا اور اسے بتا بھی دوں گا کہ میں اس مہینے مصروفیت کی وجہ سے آ نہیں پاؤں گا. میں کتابیں لیے کاؤنٹر پر آ گیا جس کے پیچھے لائبریرین کھڑا تھا. وہ ایک درمیانی عمر کا آدمی تھا. اینک لگائے وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا. میں نے کتابیں کاؤنٹر پر رکھ کر اسے کہا، یہ کتابیں مستور کے لیے ہیں، وہ جب بھی آئے تو اسے اس کی امانت دے دیجیے گا. میرے مطالبے پر اس نے پیشانی پر بل ڈال کے مجھے دیکھا. کون مستور؟ اس کے سوال پر مجھے تھوڑی سی حیرانی ہوئی. ہم دونوں گھنٹوں تک لائبریری میں بیٹھا کرتے تھے اور وہاں بیٹھنے کی اجازت صرف انہیں تھی جن کے پاس ممبر شپ تھی. اس کے بغیر لائبریری آنے والوں کے لیے دوسرا حصہ مختص تھا. وہ لڑکا جو میرے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، آپ نے تو ہمیشہ ہمیں ساتھ بیٹھے دیکھا بھی ہے. وہ جو ہم دونوں کو کنکھیوں سے دیکھا کرتا تھا، میں نے اسے اسی بات کا حوالہ دیا. لیکن وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے میرا دماغ چل گیا ہو. بے شک میں نے تمہیں یہاں بیٹھے اور پڑھتے متعدد بار دیکھا ہے، لیکن میں نے صرف تمہیں ہی دیکھا ہے. تمہارے ساتھ مجھے کوئی دوسرا بیٹھا ہوا شخص دکھائی نہیں دیا. اور تمہیں دیکھنے کی بھی یہی وجہ ہوتی تھی کہ تم اکیلے بیٹھ کر خود سے باتیں کیا کرتے تھے. کیا تم خود سے باتیں کرنے کے شوقین ہو؟ وہ کتابوں پر اسٹیمپ لگاتے ہوئے لاپرواہی سے بولے جا رہا تھا اور میرے وجود پر جیسے برف کی سلیں برسی تھیں. اور جو نام تم نے ابھی لیا، مستور، یہ نام تو میرے ریکارڈ میں بھی کہیں نہیں ہے. میں اتنے عرصے سے اس لائبریری میں کام کر رہا ہوں، میں بنا دیکھے بھی اس کا سارا ریکارڈ بتا سکتا ہوں. یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. آپ اپنے ذہن پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کریں. ایک بار وہ لڑکا جو مجھ سے قد میں تھوڑا لمبا تھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی داڑھی تھی اور اس کی آنکھوں کا رنگ بلیک تھا. میری یادداشت بہت اچھی ہے، مجھے سب یاد رہتا ہے، کون یہاں پہلی دفعہ آیا، کون بار بار آیا. تم جب بھی آئے ہو تو ہمیشہ میں نے تمہیں اکیلے ہی دیکھا تھا. ہاں، ایک دفعہ ایک حجاب والی لڑکی تمہارے ساتھ ہوا کرتی تھی. یہ اب کیا مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ میں 2 مہینوں سے اس سے یہاں ملنے آ رہا ہوں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ… مجھ سے الفاظ ہی نہیں بن پا رہے تھے. مجھے غصہ آ رہا تھا کہ وہ آدمی میرے ساتھ اتنا برا مذاق کیوں کر رہا تھا. لڑکے، میں تمہارے ساتھ کیوں مذاق کروں گا؟ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں تمہیں CCTV فوٹیج دکھا دیتا ہوں، تم خود دیکھ کر تسلی کر لو. اس کی پیشکش مجھے کافی معقول لگی تھی. میں نے اس سے اسی دن کی فوٹیج دکھانے کو کہا جب ہم آخری بار ملے تھے. اسی دن مستور نے مجھے کتابیں دی تھیں جس سے یہ ثابت ہو جاتا کہ اگر مستور لائبریرین کو دکھائی نہیں دے رہا تو پھر وہ کتابیں کس سے مجھے دی تھیں. میں کاؤنٹر کے پیچھے جا کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا جس نے کچھ دیر کی بورڈ پر بٹن پریس کرنے کے بعد ایک ویڈیو پلے کر دی تھی. ہم دونوں ہی اسکرین کو دیکھ رہے تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے منتظر تھے. میں اسکرین پر خود کو دیکھ رہا تھا. لائبریری میں انٹر ہونے کے بعد میں اپنی مخصوص نشست پر جا کر بیٹھ گیا تھا. جو کتابیں اس وقت کاؤنٹر پر ہمارے سامنے پڑی تھیں، جن کے متعلق میں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ مجھے مستور نے دی ہیں، ویڈیو میں وہ پہلے سے اس میز پر پڑی تھیں جنہیں جاتے وقت میں نے اپنے بیگ میں ڈال لیا تھا. اسکرین پر صرف میں ہی موجود تھا. میں اکیلا بیٹھا ہوا قرآن کو بغور پڑھ رہا تھا اور اس طرح سے سامنے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جیسے میرے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہو. معلوم نہیں، لیکن اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے. میرے جسم میں کوئی برقی رو دوڑی تھی. اسکرین سے نظریں ہٹا کر اس لائبریری نے فاتحانہ نظروں سے مجھے دیکھا جبکہ میرے تو کانٹوں میں بدن میں لہو نہیں تھا. لگتا ہے تمہیں ہیلوسینیشن کی بیماری ہے، وہ کچھ مزاحیت انداز میں بولا. مجھے غلط ثابت کر کے وہ خوش ہو رہا تھا. مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں نے غصے سے کہا، لیکن میرے اندر کوئی جنگ چھڑی ہوئی تھی. میں وہاں سے واپس چلا گیا اور لگاتار 5 دن تک میں نے لائبریری کے چکر لگائے، گھنٹوں وہاں بیٹھ کر مستور کا انتظار کیا، لیکن اس کے بعد وہ مجھے دوبارہ دکھائی نہیں دیا. اور آج 6 دن میں لائبریری جانے کے بجائے آپ کے پاس آیا ہوں. آخری ملاقات میں مستور صاحب کی کیا بات ہوئی تھی؟ کچھ خاص نہیں. ان 2 مہینوں میں ہماری ملاقات ہماری جان پہچان اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی.
میرا دل ایک عجیب سی کشمکش کا شکار ہے. میں اپنی زندگی میں کچھ بننا چاہتا ہوں, اپنے خواب پورا کرنا چاہتا ہوں. کچھ دن بعد میرا کانسرٹ ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ کامیاب رہے گا, وہ مجھے شہرت دے گا, لیکن ساتھ ہی میرا دل کہتا ہے کہ مجھے اس راستے پر نہیں چلنا چاہیے. وہ راستہ مجھے تھکا دے گا. میں اپنی منزل پر پہنچ تو جاؤں گا, لیکن کبھی سکون نہیں حاصل کر سکوں گا. ہمیشہ بھٹکتا ہی رہوں گا. مستور سے بھی میں نے یہی کہا تھا, لیکن اسے مجھے کہا کہ جو تمہارا دل کہتا ہے تم وہ کرو. مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ تمہارے سامنے سب کچھ کرسٹل کلیئر ہے. کیا یہ اللہ کی بلیسنگ نہیں ہے تم پر کہ تمہیں اس بارے میں پہلے سے فیلنگ آ رہی ہے کہ تمہارے خواب پورے ہونے کے بعد بھی ہمیشہ ادھورے ہی رہیں گے, تمہیں ان میں سکون نہیں ملے گا؟ کہ تمہیں اسے چھوڑ نہیں دینا چاہیے؟ مستور کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے مجھے؟ اسے بھول جاؤ ہیری, صرف وہ یاد رکھو جو اس نے تمہیں کہا. وہ نرمی سے بولے, لیکن وہ یک ٹک انہیں دیکھتا رہا. کیا مجھے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ تم کبھی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. دنیا میں ایسے خوش نصیبوں کی تعداد بہت کم ہے جو اپنی زندگی گناہوں میں تباہ کرنے سے پہلے ہی اپنے مقصد کو سمجھ جاتے ہیں اور صحیح راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں. یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں, اور مجھے یہ بتاتے ہوئے کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے تمہارا نام بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہے. میں تمہارے لیے دعا کروں گا, تمہاری دل کی بے چینی اور کشمکش ختم ہو جائے اور تم اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ لے سکو. کیا مستور کو میرے پاس اللہ نے بھیجا تھا؟ ہمارا کسی اجنبی سے ملنا, کسی سے بات کرنا, کسی سے کچھ سیکھنا, کچھ بتانا, یہ کچھ بھی اتفاق نہیں ہوتا ہیری. یہ سب کچھ ہماری قسمت اور نصیب میں لکھا ہوتا ہے. یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اسے اپنے پیروں کے تلووں میں سنسناہٹ سی مستی محسوس ہو رہی تھی. باقی لہریں اس کی رگوں میں گردش کرنے لگی تھیں. وہ اچانک ہی وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا. آپ کے وقت کا بے حد شکریہ, میں پھر آپ سے ملنے آؤں گا. وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے سلام کرتے وہ وہاں سے نکل آیا. ٹھنڈ سے بچنے کے لیے اس نے دونوں ہاتھوں کو اپنے پیٹ پر لپیٹ رکھا تھا. اس کا ذہن سن ہو رہا تھا. چلتے چلتے وہ فٹ پاتھ پر رکھی بینچ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا. دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ خود کو بے بسی کی انتہاؤں پر محسوس کر رہا تھا. کوٹ کی جیب میں پڑا اس کا فون مسلسل بج رہا تھا. اس سے فون نکال کر نمبر دیکھا تو اس کے دوست کا تھا, جو یقیناً اسے پریکٹس کے لیے آنے کا بول رہا ہوگا. لیکن ہیری نے اس کی کال کاٹ کر فون واپس جیب میں رکھ دیا. آس پاس کافی چہل پہل سی تھی. اسٹریٹ فوڈز کے بھی کارٹ اور اسٹالز تھوڑے تھوڑے فاصلے پر موجود تھے, جبکہ گاہکوں کا رستہ لگا تھا. دیکھو, جب ہم اللہ سے کہتے ہیں نا کہ اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ کے سے ہم کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے, نہ کسی کے سامنے سر جھکائیں گے, تب اللہ ہمارا ٹیسٹ لیتے ہیں اس چیز کے ذریعے جو ہمیں بے حد پیاری ہوتی ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز میں ہماری جان ہوتی ہے. وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی. اسے ہم سے کچھ مدت کے لیے دور کر دیا جاتا ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی رہ پاتے ہیں یا نہیں. ہم صبر کرتے ہیں یا ویلا مچا کر مایوس ہو کر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہماری آزمائش ان چیزوں کے ذریعے ہی کیوں ہوتی ہے جو ہمیں بے حد عزیز ہوتی ہیں. جس چیز میں تمہارا انٹرسٹ نہیں ہے, تمہیں اس میں دلچسپی نہیں ہے, اس کے کھو جانے یا چلے جانے سے تمہیں فرق نہیں پڑتا, تو اللہ اس چیز کے ذریعے تمہاری آزمائش کیوں کریں گے؟ کیا یہ آزمائش ہر کسی انسان کے حصے میں آتی ہے؟ ہر ایمان والے کو اس سے گزرنا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو ان کے ایمان کو ضرور جانچا جائے گا. میں اللہ سے جڑنا چاہتا ہوں, لیکن میرا خواب, میرا پیشن میرے اور اللہ کے درمیان آ رہا ہے. میں اللہ کے قریب جانا چاہتا ہوں, لیکن میں اپنے خوابوں کو چھوڑنے کی ہمت نہیں کر پا رہا. مجھے لگتا ہے اگر میں نے یہ چانس ضائع کر دیا تو زندگی بھر اس پر پچھتاتا رہوں گا. میں دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں, لیکن میری دوست کہتی ہے اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک ہی دل میں نیکی اور بدی ساتھ نہیں رہ سکتے. یا تو دل میں فقط گمراہی کا اندھیرا ہوگا, یا پھر اللہ کے نور کی روشنی ہوگی. تمہاری دوست بالکل ٹھیک کہتی ہے. تمہارے اور اللہ کے درمیان صرف ایک چیز آ سکتی ہے, اور وہ ہے شیطان. جب بھی تمہیں لگے تم کسی چیز کو اللہ سے زیادہ اہمیت دے رہے ہو, تو سمجھ جانا اس میں شر ہے, اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس سے دور ہو جانا. یہ سارا اتنا آسان نہیں ہے. اس نے ذہن کی ساری سوچوں کو جھٹکتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں پیشانی گرا لی تھی. اپنا مذہب چھوڑ دیا تو میں سوسائٹی میں کیسے موو کروں گا؟ موم تو میرا قتل ہی کر دیں گی. اور میرے خوابوں کا کیا ہوگا؟ وہ خود کلامی کے اس انداز میں بڑبڑا رہا تھا. پھر ہاتھوں میں سر اٹھاتے ہوئے اس نے گہری سانس بھری. ٹھیک ہے, ہو گیا فیصلہ. اگر تو میرا کانسرٹ کامیاب رہا تو میں اپنے اس پیشن کو جاری رکھوں گا اور بہت محنت کروں گا ایک کامیاب سنگر بننے کے لیے. لیکن اگر میرا کانسرٹ ناکام ہو جاتا ہے تو میں سب کچھ چھوڑ دوں گا, اپنا مذہب بھی. فیصلہ کر کے اب وہ مطمئن لگ رہا تھا. کوٹ کی جیب سے فون نکال کر وہ اپنے دوست کو فون کرنے لگا تھا کہ وہ پریکٹس کے لیے کچھ دیر تک پہنچ جائے گا. سب کچھ اسے قسمت کے اوپر چھوڑ دیا تھا. جہاں اس کا نصیب اسے لے جائے گا وہ اسی پر راضی ہو جائے گا. لیکن وہ آنے والے کل سے انجان تھا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے اس کی قسمت کہاں لے کر جانے والی ہے.
اس مصروف شہر کے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہر کسی کو اپنی منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی۔ صبح سویرے سے ہی وہاں رونقیں آباد ہو جاتی تھیں۔ گھر کے باہر رکھے بینچ پر بیٹھے ہوئے اس نے ایک پیر دوسرے پیر کے اوپر ترچھا کر کے رکھا ہوا تھا، جسے مسلسل ہلاتے ہوئے وہ خاصا مضطرب لگ رہا تھا۔ یہ شاید کسی کا محو انتظار تھا۔ اچانک ہی اس گھر کا مین ڈور کھلا جس پر وہ کب سے نظریں جمائے ہوئے تھا۔ لانگ کوٹ پہنے ہاتھ میں چھتری لیے وہ اسے مکمل نظر انداز کرتی گھر اسٹیپس پر اتری تو وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے پاس آیا۔ تم نے فیصلہ کر لیا ہے مجھ سے کبھی نہ بات کرنے کا؟ دیکھو ہیری، تم اور میں ایک الگ مزاج اور الگ رہن سہن کے لوگ ہیں۔ تم اپنے لائف اسٹائل میں کمفرٹیبل ہو اور میں اپنے ہی لائف اسٹائل میں رہنا چاہتی ہوں۔ آئزل، ہم ایک دوسرے کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں؟ آج تک کیا ہم نے ایک دوسرے کی لائف میں انٹرفیئر کیا ہے؟ اب پہلے جیسا وقت نہیں رہا ہیری، اب سب بدل رہا ہے۔ کیا بدل رہا ہے؟ جواب دو مجھے، کیا بدل رہا ہے؟ اس کا انداز یکلخت سا ہوا۔ تم نہیں چاہتی میں ایک کامیاب سنگر بنوں؟ ٹھیک ہے، میں سب چھوڑ دوں گا تمہارے لیے، جیسا تم کہو گی وہ کروں گا۔ اگر میرے لیے یہ سب کرو گے تو پلیز مت کرنا۔ اللہ اس کے حقدار ہے۔ تمہیں خود کو بدلنا ہے تو اللہ کے لیے بدلو، کیونکہ اس کا بدل صرف وہی تمہیں دے سکتا ہے۔ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تم تو کہتی ہو کہ اللہ سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، صرف وہ گناہ جو انجانے میں کیے جائیں، جن پر گلٹ ہو اور دوبارہ وہی گناہ نہ کرنے کا وعدہ کیا جائے تو۔ جانتے بوجھتے پلان کر کے کیے گئے گناہ کی کوئی معافی نہیں ہوتی ہیری، لیکن اللہ جسے چاہے معاف کر دے۔ میں ایک نان مسلم گھر میں پیدا ہوا ہوں، یہ میری غلطی نہیں ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس کے باوجود بھی تم اگر غلط جگہ پر موجود رہو تو ہاں، یہ تمہاری غلطی ہے۔ تم چاہتی ہو میں اپنا گھر چھوڑ دوں، سب کچھ چھوڑ دوں؟ اگر ہدایت ملنے کے بعد تم انہیں اللہ کے راستے پر نہیں لا سکتے تو انہیں چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ آج سے پہلے اس نے اس موضوع پر دو ٹوک بات کبھی نہیں کی تھی۔ آج سے پہلے آئزل اسے اتنی سخت کبھی نہیں لگی تھی۔ تم نے قرآن کو پڑھا ہے ہیری، جتنا تم اسے پڑھ چکے ہو، سمجھ چکے ہو، میرا نہیں خیال کہ مجھے تمہیں کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تمہیں نہیں معلوم اس وقت مجھے کتنی خوشی ہوتی تھی جب تم آیات کی تفسیر کے بارے میں مجھ سے ڈسکشن کیا کرتے تھے۔ مجھے لگتا تھا وہ دن دور نہیں جب تم مجھ سے کہو گے کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، روز آخرت پر ایمان لے آئے ہو، لیکن آج تم کانسرٹ پر جا رہے ہو۔ اس کے لبوں پر بھیگی سی مسکراہٹ تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے گالوں پر پھسلتے جا رہے تھے۔ گہری سانس بھر کر اس نے کتنے ہی آنسو اپنے اندر اتارے تھے، پھر دونوں ہاتھ کو گردن کے پیچھے لے جا کر گلے میں پہنا لاکٹ اتار کے اس کی جانب بڑھا دیا۔ تمہارے فیوچر کے لیے بیسٹ آف لک، اللہ تمہیں بہت کامیاب کرے۔ یہ لاکٹ ہماری دوستی کی نشانی سمجھ کر اپنے پاس رکھ لو۔ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہو، واپس نہیں آؤ گی کبھی؟ اس نے گلابی پڑتی آنکھوں سے وہ لاکٹ اس سے لے لیا تھا۔ جانے والے اگر پیچھے پلٹ کر دیکھتے رہیں تو منزل پر پہنچ کر بھی افسردہ ہی رہتے ہیں، وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ بلیک کلر کی جیکٹ پہنے، کتنی ہی چین گلے میں لٹکائے، ہاتھوں میں مختلف بینڈز پہنے، اس کے چہرے پر پرجوشی کے بجائے کافی سخت سے تاثرات تھے۔ کانوں میں بلوٹوتھ ڈیوائس لگائے وہ بیک اسٹیج چیئر پر بیٹھا تھا۔ ایک بھاگ دوڑ سی مچی تھی۔ اس کے پہلے لائیو کنسرٹ میں صرف چند ہی منٹس رہ گئے تھے۔ باہر شائقین کا ایک جم غفیر تھا۔ پہلے تو وہ محض شوقی اپنے گٹار بجانے اور گانے کی ویڈیوز اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر اپلوڈ کیا کرتا تھا، لیکن جب وہ وائرل ہونے لگیں تو ساتھ ہی ہیری کا نام بھی جگمگانے لگا۔ اسے کئی شوز میں مدعو کیا جاتا، آفرز دی جاتی، لیکن وہ صرف اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ایک کے بعد ایک آنے والی آفرز سے وہ زیادہ دیر منہ نہیں موڑ سکا۔ اس میں کچھ ہاتھ اس کے دوستوں کا بھی تھا جو اسے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے قائل کرتے رہتے تھے۔ بالآخر اس نے بھی اپنے قسمت کو آزمانے کا سوچا۔ آج اس کی زندگی کا اتنا اہم دن تھا جس کے بعد کامیابی اس کے قدموں کی دھول بننے والی تھی، لیکن بجائے سرشار ہونے کی ایک نامعلوم سی اداسی نے اس کے اندر اداسی کے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ خود کو بددل محسوس کر رہا تھا۔ اس کانسرٹ کے لیے اس نے دن رات محنت کی تھی، لیکن اب اس کا دل جانے کیوں چاٹ ہو چکا تھا۔ رہ رہ کر اس کا دھیان آئزل کی جانب جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اس کا اسکارف کے حالے میں دمکتا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ بچپن سے اس کی عادت تھی، وہ ہمیشہ اپنی ہر چھوٹی بڑی خوشی، اپنے مسئلے اسی سے شیئر کیا کرتا تھا، اور آج اتنے اہم موقع پر وہ اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اس سے خفا تھی، ناراض تھی اور ماننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں مائک تھا اور دوسرے ہاتھ میں وہی لاکٹ تھا جسے وہ اس کے پاس چھوڑ کر گئی تھی۔ سنہری سی چین میں سنہرے ہی لفظوں سے اللہ لکھا تھا۔ وہ اس چمکتے لاکٹ کو دیکھے جا رہا تھا۔ اب تک تو پہنچ گئی ہوگی ایئرپورٹ، وہ مدھم آواز میں بڑبڑایا۔ ہیری، only 2 minutes left۔ مینیجر نے اجلت میں اسے مخاطب کیا کہ بس اب تیار رہے، اسٹیج پر جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ گہری سانس بھرتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا فون بج رہا تھا۔ اسے رنگ ٹون صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن اس کا فون اس کے پاس نہیں تھا۔ میرا فون دو،
اس نے اسپاٹ بوائے کو آواز دی جس کے ہاتھ میں اس کے لیے اپنی پانی کی بوتل اور ٹیشو کے ڈبے کے علاوہ اس کا فون بھی تھا۔ سوری سر، صرف 1 منٹ میں آپ کی انٹری ہے۔ اپنی جاب کی وجہ سے اسے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، لیکن ہیری کو ایک عجیب سی الجھن لاحق ہو چکی تھی۔ فون کی رنگ ٹون متواتر بج رہی تھی۔ اسٹیج کی جانب بڑھتے قدموں کو روک کر وہ پلٹا، پھر تیز قدم اٹھاتے ہوئے اسپاٹ بوائے کے پاس پہنچ کر اس سے اپنا فون تقریباً چھپٹنے کے انداز میں لیا۔ نمبر علی کا تھا۔ فون یس کر کے کان سے لگاتے ہوئے وہ نامحسوس انداز میں اپنا سینہ مسل رہا تھا، جیسے کوئی وزنی بوجھ اس پر لاد گیا ہو۔ سب ٹھیک ہے علی بھائی؟ اس سے چھوٹتے ہی پوچھا، لیکن دوسری طرف سے علی کی آواز سن کر ایک ثانیہ کو خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے آس پاس ہوتی گردش تھم چکی تھی۔ اجرت میں آتے جاتے لوگوں کی بھاگم دوڑ ان کی آوازوں سے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، نہ وہ کچھ دیکھ پا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ساکت ہو چکی تھیں، پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے، حلق میں جیسے اس کے کانٹے اگائے تھے۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ تیز برستی بارش اور کڑکتی بجلیوں کے حصار میں نیو یارک سٹی کی مصروف شاہراہ پر ایک غیر معمولی سا رش تھا۔ ایمبولینس اور پولیس کی گاڑیوں کے سائرن تیز آواز سے گونج رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے وہاں ایک کار حادثہ ہوا تھا۔ علی نے جب اسے فون پر اطلاع دی کہ ایئرپورٹ جاتے ہوئے عدیل اور آئزل کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے تو وہ سب کچھ پس پش ڈال کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ تیز رفتاری کے باعث کتنے ہی سگنل توڑ کے وہ وہاں پہنچا تھا۔ لوگوں کے رش کو چیرتا وہ آگے بڑھتا گیا جہاں 2 اسٹریچرز کو ایمبولینس میں ڈالا جا رہا تھا۔ قریب ہی وہ گاڑی تھی جو پوری طرح سے تباہ ہو چکی تھی۔ ٹھہرو، وہ سفید چہرے اور تیز ہوتی سانسوں کے ساتھ قریب آیا۔ نرس کو دور ہٹنے کا اشارہ کیا، پھر کانپتے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر ڈھکے سفید کپڑے کو ہٹا دیا۔ اگر کوئی اس کے جسم کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بھی تیز دھار آلے سے کاٹ ڈالتا تو بھی شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی وہ اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ ہمیشہ اس کی خواہش رہی تھی، وہ چاہنے کے باوجود بھی کبھی آئزل کے بال نہیں دیکھ پایا تھا۔ اسے معلوم تھا اس کے بال یقیناً بہت خوبصورت ہوں گے جبھی وہ انہیں چھپا کر رکھتی ہے، اور ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ کاش اپنے بالوں کی طرح اس نے اپنے چہرے کو بھی اسی طرح ہمیشہ چھپا کر رکھا ہوتا۔ وہ تو اس کی زندگی سے ہنستے مسکراتے اور نم سے تاثرات والے چہرے کو دیکھنے کا عادی تھا جن پر ابھی جا بجا خراشوں اور چوٹ کے نشان تھے۔ اس کے سفید چہرے پر خون دیکھ کر ہیری پاگل ہونے کے قریب تھا۔ آئزل اسے اپنا سب سے بہترین دوست کہتی تھی، لیکن اس نے کبھی اس سے ہاتھ تک نہیں ملایا تھا، اور آج وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے پھوٹ پھوٹ کر تو رو رہا تھا۔ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر آئزل، معاف کر دو مجھے، اپنے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ وہ بری طرح روتا یہی دہرائے جا رہا تھا جب اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ علی نے اسے گلے لگا لیا تھا جو بری طرح بکھرتا جا رہا تھا۔ ایک تیز رفتار ٹرالر سے تصادم ہونے کے باعث موقع پر ہی عدیل اور آئزل کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔